इम्पोर्टेंट टाइम है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये। कल 26 नवंबर एक बड़ा एहतजाज, एक बड़ा लॉन्ग मार्च। इमरान खान जख्मी है लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि अपनी कौम के लिए मैं निकलूंगा और वहां पर वो जाएंगे। और जो गुज़श्ता कल था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था। बहुत इवेंट्स हुए, कुछ लोगों को बहुत तवक्कुआत थी कि शायद एक दफ़ा जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है उसको लड़ा दिया जाए पाकिस्तान की फौज के साथ। लेकिन कल जो फैसले हुए उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो तो बाद में आएंगे, लेकिन एक सेंस जरूर इससे प्रिवेल कर रही है इस वक्त कि सबसे बड़ी पार्टी के कायद ने अगर कोई पाकिस्तान की फौज को तहरीक इंसाफ से लड़ाने की साजिश कर रहा था तो उसको नाकाम बनाया। आज इन्हीं मामलात पर इमरान खान साहब से गुफ्तगू करेंगे। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफियत में टाइम निकाला। सबसे पहले तो मैं जो कल 26 नवंबर को जो आप कराची पिंडी जा रहे हैं, इतनी आपकी तबीयत है, इसके बावजूद क्या आपका एम क्या होगा, मकसद क्या है कल आपका? देखिए सभी, अब मैं अपनी कौम के लिए जा रहा हूं और इंशाल्लाह मेरी कौम मेरे लिए आएगी कल। मकसद क्या है इसका? मकसद ये है कि देखें, हमने दुनिया में सारी निज़ाम देखे हैं। बरतानिया का 20 साल अंदर से रह के मैंने उनका सिस्टम देखा हुआ है। दुनिया देखी है इस उम्र में, 70 साल में कोई शायद ही मुल्क है जो मैंने नहीं देखा। देखिए, मैं हमेशा अपने मेरे में ज़हन में ये था कि पाकिस्तान को एक आज़ाद, एक खुददार, एक तरक्की याफ्ता, एक दुनिया में मिसाल बनने वाली कौम बनना चाहिए था। हम जब क्रिकेट खेलते थे तो हमें कोई पूछता नहीं था। जब हमने क्रिकेट मैंने शुरू की, टेस्ट क्रिकेट, बड़ी कमजोर टीम थी हमारी, और तो दुनिया में सेकंड टीम्स भेजती थी, ये जो बड़ी बड़ी इंग्लैंड वगैरह इस मुल्क में। और मुझे बड़ा फख्र था कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियंस बनाया। दुनिया में हमने जाके दूसरे मुल्कों में हम सीरीज जीत के आए, तो बड़ी हमें फख्र होता था, क्योंकि हमने एक गुलामी से निकले थे और एक हम दुनिया को बता रहे थे कि हम भी आपका मुकाबला कर सकते हैं। तो हमारा क्रिकेट था उस वक्त। तो जब मैंने क्रिकेट छोड़ी तो मेरा, और क्रिकेट के दौर में मुझे हमेशा तकलीफ होती थी कि हमारे यहाँ एक गुलाम ज़हनियत थी, आज़ाद हुए ही नहीं ज़हनी तौर पे। कोई हमारे पॉलिटिशियंस, कोई गोरा आ जाता था बाहर से, उसको ऐसे मिलते थे जैसे कि पता नहीं कोई खुदा आ गया है। एम्बसीज के अंदर जाओ या अमेरिकन एम्बसी में जाओ तो पाकिस्तानी ऐसे करके खड़े होते थे हमारे सियासतदान के सामने। मुझे इतनी शर्म आती थी कि हमारी कोई ना कौमी गैरत रहे ना कोई पॉलिटिशियन। नीचे लोगों में गैरत थी, ऊपर जो लोग बैठे हुए थे तो बाहर जाते थे, वो नवाज शरीफ देख रहे, वो पर्चों से पढ़ रहा है, वो कोई यानी मुझे बड़ा अफसोस होता था। और ख़ास तौर पे जब वॉर ऑन टेरर में जब हम अमेरिका की जंग लड़ रहे थे, तो जो तब पाकिस्तानी को ज़िल्लत पाकिस्तान में मिली, यहाँ दहशतगर्दी, और पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी थे उनको कहते थे कि जी ये सबसे खतरनाक मुल्क है, जंग भी उनकी लड़ रहे हैं, गालियाँ भी खा रहे हैं। तो मैं जो अपनी कौम को बताना चाहता हूँ, और मेरी कोशिश है ये 26 साल से, तहरीक इंसाफ, कि कौम जब आज़ाद होती है ना तो उसमें दो पहलू होते हैं। एक तो कौम आज़ाद होती है इंसाफ से, इंसाफ हमें हुकूक देते हैं, मेरे फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करता है इंसाफ का निज़ाम, अदालतें, आइन मेरी डिग्निटी, मेरा रिस्पेक्ट, मेरे हकूक की हिफाजत करता है, पाकिस्तान का आइन करता है। लेकिन है नहीं। तो जो सबसे बड़ी जंग ये है वो ये कि पहले तो लोग आज़ाद हो। आज़ाद कौमें बड़े काम करती हैं और इंसाफ इंसान को आज़ाद करता है। बरतानिया में हम पहली दफ़ा में जब गया तो लोग अपनी हुकूक की बात करते थे, ये स्टूडेंट्स हमारे यूनिवर्सिटी के, कि ये मेरा राइट है। हमने कभी सुना क्यों नहीं था यहाँ, क्योंकि यहाँ डिक्टेटरशिप थी। तो पहले तो वो, और उसके साथ ही जुड़ी हुई है आज़ादी, यानी कौम अपने फैसले यहाँ करे, हमें डिक्टेशन ना दे बाहर से बैठ के कि जी रूस से तेल लेना या नहीं लेना। तो ये जो कल हम लोगों को जमा कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में, और मेरा दिल कहता है कि ये तारीखी मजमा होगा। तो एक पैगाम देना चाहते हैं इस सारे इदारों को, सारी कौम को, कि देखिए ये जो अब पाकिस्तान का जिस फैसला कुन मोड़ पे आके खड़ा हो गया, ये अब वक्त है कि हम अपने आप को हकीकी तौर पे आज़ाद करें, क्योंकि कौमों में शऊर आ गया।
عوام اپنے آپ کو آزاد کرتی ہے. جب عوام میں شعور آ جاتا ہے اور وہ سمجھ آتی ہے کہ یہ، اور جو آج سمجھ آ گئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، میڈیا کی وجہ سے، آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے، ارشد شریف جیسے لوگوں کی وجہ سے، انہوں نے لوگوں کے اندر شعور پیدا کر دیا. تو مجھے کبھی بھی اپنی 27 سال کی پولیٹیکل سٹرگل میں آج جتنا مجھے اعتماد ہے کہ آج ہم ایک جاگی ہوئی زندہ قوم اس ملک کو آزاد کرے گی. یہ تو قوم پر اعتماد کا آپ نے اظہار کیا کہ بہت لوگ آئیں گے. کل جب آرمی چیف کا تقرر ہو رہا تھا تو بہت ساری اسپیکولیشنز بھی تھیں، لیکن آپ نے صدر مملکت سے ملاقات بھی کی، اس کے بعد سب کچھ اوکے کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ جو جیسچر آپ نے دیا ہے یہ ٹرانسلیٹ ہوگا اور آپ جو عملی جدوجہد کر رہے ہیں الیکشنز کے لیے وہ آپ کو اب نزدیک نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں سب دو چیزیں. ایک تو یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ہماری فوج سے لڑائی ہو جائے. دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے. آزادی میں چاہتا ہوں. اگر ایک مضبوط آپ کا ڈیفنس نہ، آپ آزاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور میں وہ آدمی ہوں جو سمجھتا ہوں کہ غلامی سے بہتر موت ہے. میں یہ ہمیشہ سمجھتا تھا، کیونکہ ہم بڑے ہوئے تھے جب میں پہلی جنریشن تھا، ہمارے جتنے بھی بڑے تھے انہوں نے غلامی دیکھی ہوئی تھی. میرے باپ کی جنریشن نے انگریز کی غلامی دیکھی ہوئی تھی. تو ان کے اندر ایک بڑا جذبہ تھا جب پاکستان بنا. ہم تو چھوٹے تھے نا، کہ ان کو فخر ہوتا تھا کہ ہم ایک آزاد ملک میں اب پیدا، اور بڑی ان کو ہوپس تھی کہ ہم ایک عظیم قوم بنے گی. اور پھر میں ان کی مایوسی بھی دیکھی کہ آہستہ آہستہ وہ مایوس ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے عبدالحفیظ کاردر جو ہمارے بڑے زبردست کیپٹن تھے، پہلے کرکٹ کیپٹن تھے، تو اور وہ آکسفورڈ بھی گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے نا ایک بڑی کتاب لکھی کہ جرنی ٹو ڈسلیوژنمنٹ، کہ ہمارا کیسے آہستہ آہستہ جو ہم نے امیدیں لگائی ہوئی تھی تو وہ گرتی گئی اور وہ کریش ہوتی گئی. اور وہ کیوں ہوتی گئی؟ کیونکہ بدقسمتی سے ہم نے جو ملک جس طرف جا رہا تھا اور جانا چاہیے تھا، ہم اور طرف چلے گئے. اور انشاءاللہ جو میری امید اب یہ ہے کہ ہم اب سارے اداروں کے ساتھ، دیکھیے ادارے مضبوط ہوں تو ملک مضبوط ہوں. ہم چاہتے ہیں ادارے مضبوط ہوں. اگر ہمارے مسئلے تھے اداروں کے اندر 2-3 کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی جنہوں نے ایک آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی. اس ملک کی انہوں نے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی کی. ارشد شریف کی شہباز گل کی اعظم سواتی کی صحافیوں کی. اب کیا ان سے، کیونکہ ہمیں ان سے اختلاف ہے تو اس کا مطلب ادارے کے اگینسٹ ہے؟ یہ کیا مطلب ہوا کہ ادارے کے اندر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اچھے ادارے ان کو صفائی کرتے ہیں. میری پارٹی کے اندر میں سارے فرشتے ہیں، لیکن میکنزم ایسا ہونا چاہیے کہ میری پارٹی میں جو غلط کرے میں اس کو نکالوں تو پارٹی مضبوط ہوتی ہے. کیا سوچ کیا رہے تھے آپ جس وقت صدر مملکت آئے، بات چیت ہوئی؟ میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو ڈیسیژن ہے، صدر مملکت کا جو ڈیسیژن ہے، کیا آپ کا تھاٹ پروسیس کیا تھا؟ کیونکہ ایک الزام لگتا رہا آپ پہ کہ جی فوج میں اپنی مرضی کا سپہ سالار لگانا چاہتے ہیں، چیف لگانا چاہتے ہیں. میں اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں. دیکھیں پہلے تو نہ میں نے آج تک کبھی اپنا جج لگانے کی کوشش کی ہے، نہ اپنا آئی جی لگانے کی کوشش کی ہے، نہ نیب کا ہیڈ، نہ ایف آئی اے کا ہیڈ، نہ میں نے کبھی سوچا کہ میرا کوئی آرمی چیف ہو. میں نے کبھی نہیں سوچا. میں سمجھتا ہوں کہ ان سب پہ میرٹ کے اوپر لوگ لگنے چاہیے اور میرٹ سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں. یہ جو 2 کرپٹ مافیا خاندان جنہوں نے اس ملک کے اوپر 30 سال حکومت کیا، ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. ان کی سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا جج لگ جائے، میرا آئی جی لگ جائے. انہوں نے پولیس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. پنجاب پولیس کی ذرا وہ ایک رپورٹ ہے ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں 93 میں، کہ کیسے انہوں نے مجرموں کو بھرتی کیا، اپنے لوگوں جو مجرم تھے پولیس میں بھرتی کیا. تو یہ جو مجرم جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ کنٹرول کسی طرح کرے کہ ہم پکڑے نہ جائیں. تو نیب کو کنٹرول کرو، ساروں کو کرو، اور پھر طاقت ہے ساری سب سے زیادہ فوج کے پاس. سب سے جو ادارہ ابھی تک انہوں نے نقصان نہیں پہنچا سکے، باقی تو ادارے تباہ کر دیے نا 30 سالوں میں. جو بچا ہوا ادارہ وہ ہے فوج. اب ان کی پوری کوشش ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرو. اس کے لیے اپنا چیف چاہیے.
مجھے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں نے کون سی کوئی اپنی چوری چھپانی ہے, میرے لندن میں فلیٹس ہیں, مجھے کس چیز کا چھپ. تو ہماری طرح کے لوگ اس ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, اور ملک مضبوط ہوتا ہے میرٹ کے اوپر. تو اس لیے آپ میرٹ کی وجہ سے یا یہ دیکھیں جی, انہوں نے فیصلہ کیا, میرے خیال میں انہوں نے آرمی چیف کو متنازع کیا, کیونکہ انہوں نے سٹینڈ پورا لیا کہ جی ہمیں یہ پسند ہے. ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ آئین اور قانون آپ کو اگر یہ موقع دیتا ہے, حالانکہ نواز شریف کا کوئی رائٹ نہیں ہے آرمی چیف کو سلیکٹ کرنے کا, کیونکہ وہ مفرور ہے, سزا یافتہ ہے. نہ ہی شہباز شریف کو ہے, کیونکہ اس کو وہ ایف آئی اے کے اندر 16 ارب روپے پہ سزا ہونے والی تھی اس کے بیٹوں کو. تو ان لوگ, کیا یہ لوگ اہلیت رکھتے ہیں کہ ملک میں میرٹ پہ اتنا اہم عہدہ نیشنل سیکیورٹی کا اس کا ہیڈ چوز کریں؟ میرے خیال میں ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ہم کھیل رہے ہیں آئین اور قانون کے بیچ میں, تو جو آئین اور قانون کہتا ہے ان کو انہوں نے رائٹ دیا ہوا ہے, تو انہوں نے چوز کر لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہا, جو بھی آرمی چیف بنے گا وہ جو مرضی یہ چاہے کہ اپنی کوشش کریں کہ ہمارے لیے کام کرے, وہ کرے گا ادارے کے لیے. 6 لاکھ فوج ہے پاکستان کی ڈسپلن, وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس فوج کے اور ملک کے انٹرسٹ کے اگینسٹ جائے. اچھا خان صاحب, جو پہلی جو اسٹیبلشمنٹ جس میں باجوہ صاحب تھے, سب کو پتہ ہے, ایک نظر آ رہا تھا, ان کا ٹلٹ نظر آ رہا تھا. ابھی کچھ سی بی ایمز آپ کے ہوں گے ذہن میں کہ جس سے یہ ثابت ہو, ظاہر ہو کہ اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل ہے, اے پولیٹیکل ہو گئی ہے. وہ کیا سٹیپس ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے, سب سے بڑا سٹیپ تو یہ ہے کہ جس طرح کی انہوں نے ہمارے اوپر 7 مہینوں میں ظلم کیا ہے, اور اس کے پیچھے اب پولیس سے پوچھیں جی 25 مئی کو آپ نے یہ کیا کیا, وہ آگے سے کہتے جی ہمیں پیچھے سے وہ کہہ رہے تھے, وہ ڈال رہے تھے ان کے اوپر. جس کو ایف آئی اے والوں کو پوچھے جی سب کو پکڑ رہے ہیں, سوشل میڈیا کے بچوں کو پکڑ رہے ہیں, رات کو اٹھا رہے ہیں, پیچھے کون, وہ کہتے جی ہمیں پیچھے سے حکم ہے. جو بھی یہ الیکشن کمیشن, اس کے اندر سے آوازیں آتی ہیں کہ جی ہم ان کے کہنے پہ کر رہے ہیں, ہمیں یہ پیچھے سے زور لگا رہے ہیں. سو جو شہباز گل سے ہوا, جو اس سے اعظم سواتی سے ہوا, انہوں نے تو سیدھا نام لیا ہے کہ ان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے, وہ جو ڈرٹی ہیری ہے, انہوں نے تو نام لیا اس کا. اور اس کے علاوہ جو ارشد شریف سے ہوا, جو دھمکیاں مل رہی تھی, ہم سب کو صحافیوں سب کو پتہ کہ کون دھمکیاں دے رہا تھا. تو میں سب سے پہلے تو خدا کا واسطہ آئین کے ساتھ چلو, آئین اور قانون کے بیچ میں رہ کے جو بھی کرنا کرو. یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل چیزیں ہیں, لوگوں کو اٹھا کے مارنا, ننگا کرنا, یہ کرنا, ٹیپیں بنانا, ویڈیوز بنانا, یہ تو خود دیکھیں, ادارے اپنی عزت خود بناتے ہیں. اداروں کی عزت ان کے اعمال کی وجہ سے بنتی ہے. جوڈیشری یا جج کی عزت اس کے فیصلوں سے بنتی ہے. دنیا تو اس کو عزت نہیں دے سکتی, عزت آپ کے اعمال دیتے ہیں آپ کو. تو آپ نے اگر جو بھی نئی بگننگ ہے, نئی بگننگ میں کم از کم ان لوگوں کو تو فارغ کرے نا جنہوں نے ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے, اور جو سب جانتے ہیں کون ہے وہ. اچھا, الیکشن کی ڈیمانڈ ہے, اگر لوگ بہت زیادہ تعداد میں آئیں گے اور کہیں پر گورنمنٹ کے ذہن میں آتی ہے یا انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ الیکشنز کے لیے جائیں, تو بہت سارے مسائل کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا, جس میں الیکشن کمشنر نیا, کیئر ٹیکرز, الیکٹرل ریفارمز اگر ضروری ہوں. تو بہت سارے جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اس کے لیے تو بیسٹ یہ ہے کہ خان صاحب اسمبلیوں میں واپس آئیں, ان کی جماعت, اور وہاں پر بیٹھ کے بات ہو. دیکھیں سبھی, بات صرف ایک چیز ہے, کیا آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں یا نہیں. اگر نہیں کروانا چاہتے تو بات ہم نے ان سے کیا کرنا ہے. ان لوگوں سے میں کیا بات کروں جنہوں نے آ کے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. 7 مہینے میں جو اس ملک کی تباہی ہوئی ہے, آپ اگر کسی بزنس مین سے پوچھیں, آپ کسانوں سے پوچھیں, آپ کسی طبقے کے اوپر آج ریل اسٹیٹ والوں سے پوچھیں, جو بھی شعبہ جو تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا, جو گروتھ ریٹ بڑھ رہی تھی, دولت میں اضافہ ہو رہا تھا, آج ان سے پوچھے تو صحیح کہ 7 مہینے میں ملک پہ کیا ہوا. کون سا ایٹم بم گر گیا پاکستان میں, آج تباہی مچ گئی. آج ہر طبقہ رو رہا ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مہنگائی آسمانوں پہ جا رہی ہے, اور سامنے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا کہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے. یہ صرف ایک کام انہوں نے کیا کہ ایک کے اب کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں. باری باری انہوں نے جو نیب میں امینڈمنٹس کیے ہیں, ان کے اربوں روپے کے کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں.
اب ان لوگوں سے، جرائم پیشہ لوگوں سے ہم نے کیا بات کرنی ہے سوائے کہ آپ بتائیں الیکشنز کریں. انہوں نے الیکشنز کروانے نہیں ہیں. صرف اس لیے نہیں کروانے کہ ان کو پتہ ہے کہ آج جب بھی الیکشن کروائیں گے ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. ان کو پتہ ہے اس چیز کا، کیونکہ قوم نے ان کے 7 مہینے دیکھ لیے. اب ملک کی ضرورت اس وقت الیکشنز ہے. اکانومی کو ٹھیک کرنا تو الیکشنز کرواؤ. اگر آپ نے اکانومی کو ٹھیک کرنا تو پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، وہ الیکشن سے آتی ہے. اگر آپ نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے یا آدمی معیشت کو اوپر اٹھانا ہے تو وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بعد ہوتی نہیں ہے. تو جب پولیٹیکل سٹیبلٹی صرف الیکشن سے آئے گی اور آگے اگر امید ہے تو وہ الیکشن سے آئے گی، تو یہ صرف اور صرف کہ ہم الیکشن میں پٹ جائیں گے، ملک تباہ ہو جائے لیکن الیکشن نہ ہو، تو یہ تو انسسٹینیبل ہے. مجھے تو خوف یہ ہے کہ یہ جس طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں یہ ساروں کے ہاتھوں سے نکل جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا وہ کلپ پلے کریں جو 1 جون کو میں نے آپ کے ساتھ دیا تھا ایک کلپ، اور میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے، یہ معیشت کا بیڑا غرق کر دیں گے، ڈیفالٹ کی طرف لے جائیں گے. اور جب ڈیفالٹ کرتا ہے ملک تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ ملک کی سب سے بڑی افیکٹ ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی. نیشنل سیکیورٹی ہم نے جو پالیسی بنائی تھی، نیشنل سیکیورٹی میں فوج ایک اس کا حصہ ہے، دوسری اکنامک سیکیورٹی ہے. جب آپ کی اکانومی نیچے جاتی ہے تو آپ کی نیشنل سیکیورٹی بھی نیچے جاتی ہے. سوویت یونین کے پاس سب سے بہترین فوج اور ہتھیار تھے اور بم تھے، لیکن جب ان کی اکانومی نیچے گئی تو ان کا ٹوٹ گیا سوویت یونین. تو مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ یہ جو ایک ایجنڈا پہ آئے تھے کہ صرف اپنے کیس ختم کرنے ہیں، تو میں آج یہ سوچتا ہوں کہ جنہوں نے ان کو لے کے آئے تھے یا ان کا راستہ نہیں روکا اس ملک کے اوپر، جو پتا تھا 30 سال ان کا ریکارڈ کیا، وہ تو آج اپنے آپ کو سوال کیے کہ انہوں نے ملک سے کیا آج کیا. ناظرین، عمران خان ہمارے ساتھ ہیں اور یہاں پر ایک بریک ہم لیں گے. واپس آتے ہیں تو بہت اہم ایشوز ہیں، سیاسی ایشوز ہیں، کچھ پرسنل باتیں بھی خان صاحب سے کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں تکلیف ہے. ابھی زخم جو ہے پوری طرح نہیں بھرا، لیکن اس کے باوجود وہ پنڈی جا رہے ہیں. وہاں پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹریول کتنا مشکل ہوگا. چڑھنا اسٹیج پر اس حالت میں بہت مشکل ہے. لیکن میں نے یہ سوال کیا انٹرویو سے پہلے، تو جو جواب مجھے دیا خان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، کتنی بھی مشکل ہو، یہ میری قوم کا مسئلہ ہے، میرے ملک کا مسئلہ ہے، میں ضرور نکلوں گا کیونکہ لوگ وہاں پر آئیں گے. خان صاحب، آپ اتنی تکلیف میں آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی صورت بھی پنڈی سے آپ نہیں ہٹیں گے اور وہاں پہ جائیں گے، اور بڑی تکلیف ہے آپ کو. آئی کین سی دیٹ. تکلیف ہے اصل میں. یہ جو 2 گولیاں اوپر لگی تھی نا، یہ تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک طرح بھر رہی ہیں. میری جو ہڈی ٹوٹی ہے نا، جو 3ری گولی نیچے لگی تھی، اس سے میرا اس وقت اس ٹانگ کے اوپر پورا زور بھی نہیں آتا. اور اصل میں تکلیف ہے وہاں، کیونکہ وہ نروز بھی ہٹ ہوئی اس کی وجہ سے پاؤں تک. تو وہ تھوڑا پرابلم میرا ٹانگ کا ہے اس وقت، یعنی چلنے کا پرابلم ہے. آپ وزن نہیں ڈال سکتے. وزن نہیں ڈال سکتا. لیکن پھر بھی کل پنڈی میں لوگوں سے ملیں گے آپ. میں جانا تو ضرور تھا، میں نے تو پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا. پچھلے اتوار کا بھی میں نے سوچا تھا، لیکن وہ ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ تو بالکل ہی، تو میرے زخم بھی بڑے ابھی وہ سٹیج پہ نہیں تھا کہ میں ایکٹیویٹی کروں. لیکن میں نے کل اس لیے جانا ہے کہ دیکھیں، یہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یہ ملک میں ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے پاکستان میں. اس وقت ایک جاگی ہوئی قوم ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اب کبھی بھی وہ پرانے زمانے میں نہ جائیں کہ جدھر بھیڑ بکریوں کی طرح قوم کو سمجھا جاتا ہے کہ پہلے ان چوروں کو کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں،
آپ ان کو چور کہتے ہیں, ان کو نکالتے ہیں, پھر ان کو واپس لے آتے ہیں کہ جی اب یہ کسی گنگا میں دھل کے آ گئے, آپ ٹھیک ہو گئے, آپ NRO مل گیا, پھر ان کو چور کہہ دیتے ہیں, پھر ان کو اوپر مسلط کر دیتے ہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی توہین ہے ہماری قوم کی کہ رانا ثناء اللہ جیسے بدماشوں کو اوپر جا کے انٹیریئر منسٹر بنا دیا ہے. شریف خاندان ان کی 30 سال سے چوری ہے, ہر باری وہ چوری ہوتی ہے وہ باہر بھاگ جاتے ہیں, وہاں جا کے آرام سے رہتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں لندن کے مہنگی جگہ, اور پھر یہاں لوٹنے کے لیے واپس آ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہماری قوم کی توہین ہے. تو میں نے تو کہا ہوا کہ میں تو جب تک زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں. زرداری ادھر ہے, سندھ سے جو وہ ظلم کر رہا ہے, جو سندھ کے لوگوں سے کر رہا ہے. میں نے جتنی یعنی سندھ کے لوگوں کو جتنی آزادی کی ضرورت ہے اس زرداری مافیا سے, کسی بھی پاکستان, باقی سارا پاکستان میں پھرا ہوں, لیکن جو ظلم وہاں ہے وہاں کہیں اور نہیں ہے. تو وہاں تو بالکل انہوں نے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے, پولیس تھانے انڈے رکھے ہوئے ہیں, جھوٹے پرچے ہیں, وہ بیچارے لوگوں کو جکڑا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ وقت ہے کہ ایک قوم کھڑے ہو اپنی آزادی کے لیے, اور قوم یہ جو کل کا ہمارا مقصد ہی یہ حقیقی آزادی, یعنی ہم وہ ملک بننا چاہتے ہیں جو کہ قائد اعظم نے اپنی جان کے اوپر, یعنی وہ مر رہے تھے کینسر سے, اس کے باوجود وہ بتاتے کسی کو نہیں تھے کہ ملک بن جائے کسی طرح. اور پھر جو بڑی خواب تھی علامہ اقبال کی کہ پاکستان بنے گا کیا, تو ہم اس خواب کے اوپر واپس چلنا چاہتے ہیں. ہم یہ جو جس طرح ہمیں بنا دیا ہے انہوں نے کہ کبھی ادھر بیکاریوں کی طرح کبھی ادھر جا رہے ہیں, اور کبھی لوگوں کو کرش کر رہے ہیں. جو طاقتور ہے اس کا فیصلہ ہے کہ جو مرضی ظلم کرے لوگوں پہ, عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہاں بیچارہ عام آدمی پھنس جاتا ہے. تو یہ ایک ٹوٹل ایک ملک کو اور صرف قوم کر سکتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, اداروں کے اوپر بھی قوم پریشر ڈالتی ہے. برطانیہ میں, اور یہ زندہ قومیں یہ کرتی ہیں, برطانیہ میں وہ گئے عراق وار میں, عراق کی جنگ میں وہ شامل ہو گئے. تو سر وہاں پتا تو سب کو تھا کہ برطانیہ اور امریکہ اصل میں تو جا رہا ہے عراق میں تیل ہے. تو اب سوچیں کہ برطانیہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ ان کی آئل کمپنیز کو فائدہ ہونا ہے. اسے 20 لاکھ لوگ نکلے سڑکوں پہ کہنے کے لیے کہ یہ ناانصافی ہے عراق سے, ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. 20 لاکھ لوگ. میں پاکستان میں کوشش کرتا رہا نکالنے کے لیے لوگوں کو, وہ 500 لوگ بھی رہے. تو اب بدل گیا پاکستان, وہی لوگوں میں شعور آ گیا. اور جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے, مجھے تو اس کے اوپر بہت بڑی امید ہے, کیونکہ یہ سوشل میڈیا نے جگا دیا لوگوں کو. میرے زمانے میں یونیورسٹیز میں جاتا تھا, تقریریں کرتا تھا, ان کو نہیں سمجھ ہوتی تھی پالیٹکس کی. تو اب اسکول کے بچوں کے اندر موبائل فون کی وجہ سے وہ پولیٹیسائز ہو گئے. سیاسی جب آپ کے لوگوں میں شعور آ جاتا ہے نا جی, تو وہ پھر فورس کرتے ہیں اداروں کے اوپر, وہ پریشر ڈالتے ہیں. اور یہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس فون ہے اس کے پاس آواز ہے. اچھا, آپ دباؤ کی اور پریشر کی بات کر رہے ہیں, کل لوگ بھی آپ اسی لیے لے کے آ رہے ہیں کہ پوری دنیا دیکھے, اور دباؤ ایک پولیٹیکل جو آپ کا رائٹ ہے کہ پریشر پڑے, آپ ان سے ڈیل بھی سب سے کر رہے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو, آپ کی پرسنل اسیسمنٹ کیا ہے کہ الیکشنز کب تک ہوں گے؟ دیکھیں الیکشنز تو اب ہوں گے, اور وہ یہ جو مرضی کر لیں, کیونکہ یہ پھر سے یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشنز اگر ہوں گے تو یہ ہار جائیں گے. یہ جب بھی الیکشنز ہوں گے ہار جائیں گے. تو کیا یہ اکتوبر میں جیت جائیں گے؟ ان کی تو جتنی دیر یہ رہ رہے ہیں گورنمنٹ میں, یہ تو گھروں سے باہر نہیں نکل سکیں گے, کیونکہ جو حالات ملک کے انہوں نے پیدا کر دیے ہیں. لیکن سب سے بڑی چیز تو مہنگائی ہے. جو مہنگائی آج انہوں نے ساری ہمارے اوپر کیمپین چلائی کہ مہنگائی کر دی ہے. تو انہوں نے جو مہنگائی کی ہے, اور پھر ملک بھی نیچے جا رہا ہے, پھر بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے, ساری بزنسز نیچے جا رہی ہیں. انڈسٹری جو ہم نے انڈسٹری کو اٹھانا ٹائم لگتا ہے. یعنی جب انڈسٹری آپ مثلا کسان کی مدد کریں تو 6 مہینے میں اس کی فصل ہے, تو 6 مہینے میں اس کا رزلٹ آ جاتا ہے. آپ اگر انڈسٹری لگاتے ہیں تو سال, 1.5 سال, 2 سال اس کے بعد اس کا فائدہ ہوتا ہے, تو وہ ٹائم لگتا ہے. تو ہمارے 34 سال میں ہائیسٹ پاکستان کی انڈسٹریل گروتھ تھی, آج وہ 0 پہ آ گئی ہے. تو ان کے یہ جتنی دیر رہیں گے ملک تو نیچے جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے پاس اگر آپ نے بچانا ہے اس ملک کو تباہی سے, تو الیکشنز کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر یہ الیکشن تھوڑا سا بھی ڈیلے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ جو ایک ٹیمپو ہے, لوگوں کو بالکل اس طریقے سے انوالو رکھنا سیاسی طور پہ ایک بڑا چیلنج ہوگا, کیونکہ اگر کچھ نظر نہ آ رہا ہو تو عام آدمی مایوس بھی تو ہو جاتا ہے. جی دیکھیں الیکشنز کیا زیادہ سے زیادہ اکتوبر تک چلے جائیں گے, اگلا اکتوبر ہی آ جائے گا نا. لیکن ہم نے اپنے کے اوپر اب پورا پریشر رکھیں گے.
یعنی یہ کل یہ جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے یہ کل ختم نہیں ہونی، یہ چلے گی جب تک انصاف نہیں ملے گا، اور سب سے پہلے ہماری ریکوائرمنٹ ہے الیکشنز کی، تو یہ تو چلے گی آگے۔ یہ لانا چاہتے ہیں نواز شریف کو واپس، اور کہتے ہیں کہ اس سال کے اینڈ تک وہ واپس آ جائیں گے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ سیاست میں کیسے آئیں گے، لیکن آج ایک فیصلہ ہوا ہے فیصل واوڈا کا، سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ نے کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلط بیانی ہو گئی ڈوئل نیشنلٹی کے حوالے سے، تو ان کی معافی کو ایکسیپٹ کر لیا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ بیسیکلی ایک فاؤنڈیشن بنائی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو تاحیات نااہلی ہے اس کا بھی خاتمہ اسی طریقے سے ہو جائے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے میں تو کہہ نہیں سکتا، لیکن ایک ملک کے اندر آپ ساری اخلاقیات ہی تباہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں جو ڈیموکریسی ہے نا، جو ہم نے برطانیہ سے لیا، اس سے پہلے چلے جائیں، اصل میں تو جو ڈیموکریسی تھی ہماری وہ تو شروع ہوئی تھی مدینہ کی ریاست میں، وہاں بادشاہ تو نہیں تھی، وہاں تو انہوں نے شورا بیٹھتی تھی اور وہ سلیکٹ کرتے تھے، اور کوئی یعنی میرا بیٹا تو نہیں بنتا تھا نا، جو میریٹوکریسی نہیں۔ تو برطانیہ کی جو ڈیموکریسی ہم نے اپنائی ہے اس کی بیسس کیا ہے کہ ڈیموکریسی کھڑی ہوتی ہے اخلاقی قوت پہ، اخلاقیات پہ۔ برطانیہ کا پرائم منسٹر پہلے تو ڈیوڈ کیمرون ریزائن کر دیتا ہے جب اس کی تقریباً 2/3 اکثریت، بھاری اکثریت تھی، اس کی ریفرینڈم ہارتا ہے، تو ریفرینڈم ہارنے پہ تو اس کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتا ہے میں اخلاقی قوت کھو بیٹھا ہوں، میں ریزائن کر رہا ہوں۔ بورس جانسن، آپ سوچ لیں کہ پاکستان میں تو خبر بھی نہیں بنی تھی کہ اس نے کہا جی اس نے ڈاؤننگ اسٹریٹ میں اپنے لوگوں کو تب اکٹھا کر دیا جبکہ سوشل ڈسٹینسنگ تھی کورونا میں۔ اب اس کے اوپر ایک بھاری اکثریت والا پرائم منسٹر نکل جاتا ہے، تو سوچ لیں کہ ان کی اخلاقیات کے معیار کیا ہے، ان کی مورل سٹینڈرڈز کیا ہیں، اس کے اوپر ان کی جمہوریت ہے۔ اب یہاں تماشا دیکھیں کہ آدمی 30 سال سے لوٹ رہا ہے، اس کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی اس کی چوری کے اوپر، کنوکٹ ہو جاتا ہے سپریم کورٹ سے، جھوٹ بول کے ملک سے بھاگتا ہے، یہ دوسری دفعہ جھوٹ بولتا ہے۔ پہلی دفعہ مشرف سے معاہدہ کر کے بھاگتا ہے، 8 سال کہتا رہا کوئی معاہدہ نہیں، جب تک وہ سعودی شہزادے نے یہاں کے دکھایا نہیں۔ تو ایک جھوٹا آدمی ایک ملک سے جھوٹ بول کے بھاگا ہوا، جیل سے بھاگا ہوا، سپریم کورٹ کنوکٹ کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا کوئی چیز ہے کہ پاکستان کی سیاست اس کے بعد چل نہیں سکتی، اور اس کے لیے آپ خاص کوئی قانون بناتے ہیں کہ وہ واپس آ کے لڑ لے، مجھے اس کے لڑنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آ کے لڑے گا اس کو، کیونکہ اس کو پہلی دفعہ پتہ چلے گا کہ یہ قوم بدل چکی ہے جب سے یہ بھاگا باہر۔ لیکن مسئلہ پاکستان کی اخلاقیات کا ہے۔ ہم کیا پیغام دے رہے ہیں ملک کو کہ یہاں اس کا مطلب یہاں برا ہے ہی نہیں، اس کا مطلب یہ قوم امر بالمعروف پہ چل ہی نہیں رہی، جو اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی اور برائی کے اندر تمیز کرو۔ تو یہاں تو انہوں نے ختم کر دیے، چوروں کو آگے اسمبلی میں بٹھا کے وہ اپنے آپ کو قانون بنا رہے ہیں، وہ بچنے جا رہے ہیں، غریب آدمی جیلوں کے اندر ہے۔ یہ تو ملک کی فاؤنڈیشن ختم کر رہے ہیں۔ دیکھیں سبھی جو ملک کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ اخلاقی ویلیوز کے اوپر، مورل ویلیوز پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاں ہر ملک کے مورل ویلیوز ہوتے ہیں۔ جب آپ وہ مورل ویلیوز ختم کر دیتے ہیں تو آپ کو کوئی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، قومیں تباہ ہوتی ہے جب وہ ان کے مورل ویلیوز ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی کو دیکھ لیں، مغل کو دیکھ لیں، آخری دور میں ان کے حالات دیکھ لیں، آپ ترکوں کو دیکھ لیں جو عثمانیہ سلطنت تھی، رومن ایمپائر دیکھ لیں، یہ سارے ایمپائر آخر طور پہ جب وہ گرتے ہیں تو ان کی مورل سٹینڈرڈ تباہ ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو دیکھ لیں، ہمارے دشمن۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں ملک کو۔ پہلے تو ان کو چوروں کو لے کے آئے، پھر ان کو NRO دلوایا، اوپر بٹھایا ہمارے ملک پہ، ان کے کیسز ختم کیے، اب وہ جو چوروں کا سردار ہے وہ بھی واپس آئے جو کنوکٹ ہوا سپریم، تو مطلب کہ جیل کھول دیں، پھر وہ بیچارے غریب جو جیل میں بھرے ہوئے ان کا کیا قصور ہے؟ اچھا ایک، کیونکہ پنجاب میں آپ کی الائز کی گورنمنٹ ہے، پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، بہت سارے لوگ ظاہر ہے پالیٹکس ہے، گفتگو بھی کرتے ہوں گے پولیٹیکلی اس وقت پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح پرویز الہی صاحب کا جو کنڈکٹ ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے بڑے ٹھیک ٹھاک تعلقات ہیں، لیکن صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہوتی ہے، آسان نہیں ہوتا، آپ کو پھر گیو اینڈ ٹیک آپس میں کرنا پڑتا ہے۔
یعنی جو آپ کا ایجنڈا امپلیمنٹ کرنا وہ اتنا آسان ہوتا نہیں ہے، لیکن ہمارے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں. کیونکہ جب یہ ایف آئی آر کا معاملہ تھا تو اس میں بہت زیادہ یہ شور ہوا کہ شروع میں کہ جی وہ شاید پنجاب حکومت نے یہ کہا ہے، پھر آپ نے جب ساری بات بیان کی، وضاحت کی، تو اس سے چیزوں کو پتہ چلا، لیکن ایک امپریشن بیچ میں کچھ لوگوں نے کریٹ کرنے کی پوری کوشش کی. چودھری پرویز الہی نے، مونس نے، انہوں نے پورا زور لگایا. وہ پولیس والا کہتا کہ جی جو تھا اس نے کہا جی میں سائن نہیں کر سکتا اس ایف آئی آر پہ، آپ مجھے ہٹا دیں، میں ریزائن کرتا ہوں، کسی اور کو بٹھا دیں. وہ اتنا خوف تھا کہ جی وہ نام لے لیا ڈرٹی ہیری کا، اس کا کوئی اتنا خوف تھا. یعنی ہم حکومت میں پنجاب میں اور وہ پولیس ایف آئی آر نہیں رکھوا رہی. میں نے صرف یہ کہا کہ دیکھیں آپ سوچیں کہ اگر یہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ، مجھے پتا ہے کس نے کیا، مجھے پہلے سے انفارمیشن تھی کہ یہ 3 ملوث ہے، انہوں نے کرنا ہے، اور میں ایف آئی آر نہیں رکھوا سکتا. آپ سوچیں کہ کمزور آدمی اس ملک میں وہ کدھر کھڑا ہے، جدھر بھی وہ طاقتور کے سامنے جائے گا وہ اس طرح وہ ان کا پیسہ کھلا دے گا، ڈرا دے گا، دھمکا دے گا. تو انصاف تو نہیں ملنے لگا کسی کو اگر مجھے نہیں ملتا. آپ نے خود بھی کہا کہ ایک دفعہ حملہ ہوا ہے تو آپ کو خدشہ بھی ہے دوبارہ بھی حملہ کر سکتے ہیں. کل آپ پنڈی میں جائیں گے، بڑا کراؤڈ ہوگا، لوگوں میں جائیں گے، تو سیکیورٹی ارینجمنٹ کوئی خاص ہوں گے یا کیا آپ کے ذہن میں ہے؟ بالکل سیکیورٹی ارینجمنٹس ہم کر رہے ہیں. وہ میری پارٹی لوگوں کی مجھے اتنی میسیجز آ رہی ہے کہ جی اپنا دھیان رکھو. وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ احتیاط، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ پوری اپنی انسان احتیاط کرے پھر اللہ پہ چھوڑے. لیکن دیکھیں یہ جو خوف ہے نا موت کا، میں نے تو موت بڑی قریب سے دیکھی نا، کیونکہ میں جب گر رہا تھا تو یہاں سے گولیوں کی مجھے گئی ہے اوپر سے، اور میں اگر وہ نہ ٹانگ پہ گولی تو سیدھے اوپر لگنی تھی، یا وہ لڑکا ہاتھ نہ وہ اعتصام وہ نہ ہاتھ مارتا تو وہ گولی بجائے ادھر لگنے کے اوپر لگنی تھی ساری. تو میں نے تو دیکھی ہے. تو اللہ بچانے والا ہے، کوشش انسان کرتا ہے، لیکن یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ وہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہے نا آپ دنیا سے نہیں جاتے. یہ بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے. فیملیز بھی آئیں گی، کل بچے بھی آئیں گے، انہوں نے بڑا کوشش کی ہے، ٹیرر پھیلائیں، خوف کہ جی سوئسائڈل بامبنگ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. سو واٹ ڈو یو سے ٹو دی فیملی؟ لیکن یہ اتنا ڈرتے ہیں لوگوں سے، عوام سے، یہ چور اتنا ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے کوئی نکلتا نہیں ہے، ان سے جلسہ ہی نہیں ہوتا. یہ مل کے بھی ساری 11 کی 11 یہ جو بھی ہیں ٹولہ چوروں کا، یہ مل کے بھی تو آدھے سے بھی کم، یعنی چھوٹا سا مینار پاکستان کا حصہ نہیں بڑھتا. ہمارے یہ 65-70 جلسے دیکھ لیں جب سے میں پار سے باہر نکلا ہوں. مجھے خود حیرت ہے کہ کس طرح پبلک نہیں. لیکن جو خواتین نکلتی ہیں، میں آپ کو یقین بتاؤں میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سمجھا تھا کہ ہماری گھریلو خواتین، یعنی میں نے سارے راستے جب مارچ میں جا رہا تھا، عورتوں نے اپنے سر کور کیے ہوئے گھریلو بچوں کے ساتھ کراؤڈ کے اندر چلی جا رہی ہیں، چھتوں کے اوپر کھڑی ہیں. میں نے کبھی ایسے سینز نہیں دیکھے کہ جس طرح کی خواتین کی پارٹیسپیشن ہے. اور ہمارے جلسے میں ہمیشہ آتی ہے خواتین، اور انشاءاللہ فیملیز آئیں گی، خواتین آئیں گی، اور بڑا ہوگا. اور کوئی ڈرنے کی ٹارگیٹ تو میں ہوں تو لوگوں کا تو نہیں، لوگ تو بچے ہوئے نا کہ کوئی بم تو نہیں نہ پھٹے گا، انہوں نے تو صرف میرے اوپر کرنا. تو میں انشاءاللہ احتیاط کر رہا ہوں، اور فکر بھی کوئی نہیں ہے کہ دیکھیں یہ لا الہ الا اللہ یہ انسان کو ہر چیز سے آزاد کر دیتا ہے. میں آپ کو یقین دلاؤں، یہ آپ کے اگر دل میں چلا جائے نا تو یہ چیزیں ساری نکل جاتی ہیں آپ کی کہ جی وہ کیا ہوگا. مجھے جو اللہ نے بچایا ہے، میں نے پھر سے میں نے تو قریب سے موت دیکھی ہے، اور اسی وقت مجھے پتا تھا کہ اللہ نے مجھے بچایا. اچھا یہ وقت ہمارے پاس کم رہ گیا، کچھ تھوڑا سا ایک آپ کے دونوں صاحبزادے بھی آئے وہاں سے آپ کی عیادت کے لیے، تو آپ کو پہلے what were you feeling، آپ کے کیا تھاٹس تھے جب وہ آ رہے تھے، جب انہوں نے آپ کو بتایا، پھر جو ٹائم آپ نے اسپینڈ کیا، if you want to share something؟ پہلے تو 3 سال کے بعد آئے وہ، اور کیوں آیا کیونکہ وہ کورونا کی وجہ سے 2 سال ٹریول اتنا مشکل تھا، ادھر پڑھ رہے تھے یونیورسٹیز میں تو پرابلم تھا. تو وہ اور 1 سال میرا یہ سارا اسی میں نکل گیا. تو وہ میں ان کو خود ہی نہیں بلا رہا تھا، اور پھر میرے اوپر کیس سے مجھے ڈر تھا وہ بیچارے آئے، اور میں اگر یعنی وہ کوئی پولیس ایکشن ہو مجھے جیل میں ڈال دے تو میں ان کے لیے ان کو نہیں بلا رہا تھا. لیکن جب یہ ہوا تو وہ دونوں پریشان، ظاہر بہت پریشان تھے. تو آئے، بڑا اچھا ٹائم ہم نے گزارا ہے، مجھے موقع بھی مل گیا ان کے ساتھ ٹائم گزارنے کا. خان صاحب بہت بہت شکریہ. کل آپ پنڈی میں ہوں گے، ہم بھی انشاءاللہ پنڈی میں ہوں گے، آپ سے وہاں پہ ملاقات ہوگی. ناظرین یہ